नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। हज़रात, ये सूरत बक़रा की आयत नंबर 77 और 89 तक मैंने तिलावत की है। यानी ये 3 आयात हैं, बहुत ही छोटी सी हैं, लेकिन अपने अंदर मानी का एक ख़जाना रखती हैं। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है, यकीनन अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपा कर करते हैं और जो कुछ वो एलानिया करते हैं, जो छुपाते हैं जो जाहिर करते हैं। ये अपनी जगह पे एक मुस्तकिल मज़मून भी है, लेकिन इसका पिछली आयात से भी ताल्लुक़ है कि मदीने के जो यहूद अहद नबवी में मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीके से धोखा देने की कोशिश करते थे, अपने आप को अहले ईमान करार देकर, या वो खुफिया साजिशें करते थे कि जो हक तुम्हें मालूम है वो मुसलमानों को ना बताया जाए, यानी ताकि वो अल्लाह के यहाँ आपसे झगड़ा ना कर सकें। हाँ जी, तो इस नौयत का जो किरदार है वो कब पैदा होता है? जब आप बहुत ही शिद्दत से जत्थाबंदी या ग्रोहबंदी का शिकार होते हैं, तब हक आपसे नजरअंदाज हो जाता है। हक के सामने आप सर नहीं झुकाते, लेकिन आपके सामने अपने ग्रोह का मुफाद होता है या ग्रोह को बालातर या बालादस्त करना, ये आपके पेश नज़र होता है। ग्रोही तासुब, इसको मुख्तसर अल्फाज में बयान करें या फ़िरका वाराना तासुब भी हो सकता है। यानी फ़िरके के साथ वाबस्तगी भी इसी नौयत के मिसालों से भरी पड़ी है कि हक सामने आने के बावजूद उससे पहलू तही करनी है, नहीं मानना, क्योंकि इससे तो हमारे मौक़िफ़ पे ज़द पड़ती है। तो अब मामला है अफराद का अल्लाह ताला के साथ, और अरबाब मज़हब अल्लाह के नाम ही पर लोगों को अपना गर्विदा बनाते हैं, अपने पीछे लगाते हैं और अपने आरा के ताबिब कर लेते हैं, या उनको इतना फिदाई और जान निसार बना लेते हैं कि वो बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। अल्लाह का वाज़े हुक्म पसे पुष्ट डाल दिया, और अपना जो उस्ताद है, अपना रहबर है, अपना जो रहनुमा है जी, चाहे वो सियासी पार्टी का हो, चाहे मजहबी ग्रोह का हो, और चाहे जिहादी पार्टी का हो, उसके हुक्म को तरजीह दी, ये समझकर कि ये अल्लाह का हुक्म ये है, जानते बूझते। तो अब यहाँ पे तो मुनाफिकत है जो यहाँ हुई है और जिसका जिक्र हुआ, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने खिताब करके फरमाया है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हारी खुफिया बातों को भी जानता है, जो छुपाते हो उनको भी जानता है, जो जाहिर करते हो उनको भी जानता है। जब सिला अल्लाह से लेना है, जज़ा अल्लाह से लेनी है, तो फिर सीधी तरह से इन तासुबात से ऊपर उठ जाओ, है जी, ग्रोहबंदियों से ऊपर उठ जाओ, हक के सामने गर्दन झुका दो, हक के इजहार के लिए मैदान में आ जाओ, और तर्क कर दो उन तासुबात को, उन तंग नजरियों को, उन वाबस्तगियों को कि जिन्होंने तुम्हें एक होने से रोका हुआ है।
یعنی ان دیواروں کو گرا دو جو ارباب مذہب نے تمہارے درمیان میں حائل کر دی ہیں. جی ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور وہ اپنی اپنی بانسری بجائے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے کلام کو سمجھنے, اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی طرف آ ہی نہیں رہے, یا ان پر اتفاق ہے. جو بڑی بڑی باتیں ہیں نماز پہ اتفاق ہے, اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہے. تو ان اختلافات کو وجہ بنایا ہوا ہے تقسیم اور تفریق کی, کہ بھی تم رفع یدین نہیں کرتے اس لیے تم ہم سے الگ ہو, تم آمین بالجہر نہیں کرتے اس لیے تم ہم سے الگ ہو, اور تم ہاتھ فلاں جگہ نہیں باندھتے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہو اس لیے تم ہمارے الگ ہو. بھئی یہ کس میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ جی نماز میں. جب نماز مشترک ہے تو ہم سارے کے سارے مشترک کیوں نہیں ہیں؟ سب نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ہیں. تو یہ جو تعصبات ہیں ان سے ہمیں نکلنا ہے اور ان کو ترک کرنا ہے, ان سے اوپر جانا ہے. جی اوپر اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور محبت ہے اور قربت ہے اور یکجہتی ہے, اتحاد ہے, اتفاق ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں اوپر لے جائیں گی, اور نیچے پڑے ہوئے ہیں انتشار اور افتراق میں, اختلاف میں, اور ایویں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہے چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کی ہوئی ہیں. تو کسی غیر مسلم کو آ کے آپ کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ خود ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ بھی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو. جب اللہ کی رضا پیش نظر ہو جائے گی تو تم پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر ہو جاؤ گے. اگرچہ یہ بھی اللہ کے نام ہی پر تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کو, تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ تقسیم ہونا ہے یا اللہ کے نام پہ جڑنا ہے, متحد ہونا ہے اور مضبوط دیوار بننا ہے. اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ لا تفرقوا, فرقوں میں مت پڑو, جی دھوکے بازی سے باز آ جاؤ اور ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹو, دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لو, سوء ظن مت رکھو, جی برائی مت سوچو, بھلائی کے کام کرو اور بھلائی سوچو, خیر خواہی کرو, ہر ایک کی خیر خواہ بن کے رہو. تو یہ اللہ کی تعلیم ہے, یہ آپ کو سربلند کرے گی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ہاں جی ان میں سے امی ہیں, امی کا مطلب ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوئی کتاب نہیں ہے, کتاب کا علم نہیں ہے, ہاں جی محض اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں. لا یعلمون الکتاب, کتاب کو نہیں جانتے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. الا امانیہ, مگر ان کی خواہشات ہیں, ان کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں, ان پہ انہوں نے استدلالات کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں, ان کے محل بنائے ہوئے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے وہ مگر گمان کے پیچھے چل رہے ہیں, گمان, یقین کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں. یہ یہود کے بارے میں بھی ہے اور آج کے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ بات صادق آتی ہے. تو میں آج کے حوالے سے ہی عوام مسلمانوں میں جو یہ خامیاں اور کمزوریاں آئی ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کروں گا. کہ ابھی پہلے گیلانی صاحب نے مجھے متوجہ کیا, جی میں قرآن مجید کو کتاب ہدایت کی طور پر پیش کرتا ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں کہ جی یہ ہم نے اسے کتاب تلاوت بنا لیا ہے. تو سننے والا یہ تصور لیتا ہے کہ شاید یہ کتاب تلاوت ہے نہیں یا اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. تو اگر وہ یہ مفہوم لیتا ہے تو غلط لیتا ہے. میں اس کی تشریح کروں گا کہ تلاوت تو قرآن مجید میں حکم آیا, ورتل القرآن ترتیلا, جی کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حکم فرمایا یاتلو علیہم آیات ہی, کہ وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. جو کام رسول کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے کرنا تو کار خیر ہے, لہذا تلاوت ممنوع نہیں ہے یا تلاوت کرنا غلط کام نہیں ہے, تلاوت ہے,
لیکن میرا مقصد ہے کہ تلاوت آپ سمجھ کے کریں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ پتہ چلے آپ کو، جس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے تو اللہ نے کچھ فرمایا ہوگا، تو جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جی کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات ہوگی۔ اور دوسرا کہ یہ ہم نے تو کتاب مقدس ہے، اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے جی، تو کتاب مقدس یہ ہے، اس کا نام ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں سب مسلمان، لیکن یہ لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کھول کر پڑھنے اور سمجھنے اور رہنمائی لینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہاں جی، تو یہ وضاحت ہو گئی۔ میرے پرانے مطلب اقوال سے اگر کسی نے یہ تاثر لیا ہو کہ میں تلاوت کو جائز نہیں سمجھتا یا مقدس نہیں مانتا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ تلاوت بھی ہے اور تقدیس بھی ہے، ہاں جی، لیکن ہے کیا؟ کتاب ہدایت۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے اندر جانیں کہ آپ کو کیا کہتی ہے، تو یہ اس کا تقدس بھی آپ پر کھل جائے گا پھر، ہاں جی، کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے اور کتنا عظیم آپ کو بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا لیتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہے، زیادہ تر عوام زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے یہ ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید آپ کہتے ہیں نا ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اچھا ایک دفعہ پڑھ لیا اور پھر موقع، یعنی جو بعض لوگوں کی تو الحمدللہ یہ روٹین ہے کہ وہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اچھا، لیکن اکثریت کا یہ ہے کہ کہیں کل شریف پہ جمع ہوئے تو وہاں پارا ہوا، وہاں پڑھ لیا۔ اچھا، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گٹھلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جی یہ ثواب پہنچایا۔ اور گھروں میں ہمارے جو یہ کتاب مقدس رکھی ہوئی ہے تو وہ یعنی برکت بھی ہے اس کی، لیکن ہم نے اس کو گھروں میں رکھا ہوا ہے برکت کہ جی خود بخود برکت ہوتی چلی جائے گی، نہیں، جب تک آپ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو وہ برکات آپ کو حاصل نہیں ہوں گی جو عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو حاصل ہوئیں اور بعد میں بھی پھر وہ حاصل ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے اس کو کتاب ہدایت بنایا۔ تو اکثر عوام جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو ان کو کتاب کا علم ہے، ہاں جی، نماز رٹا لگایا ہوا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن خواہشات بڑی بڑی ہیں، ہے نا، اپنے جس عقیدے پہ ہیں ایسے جمے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے ذہن سے ہی دلائل تلاش کر کے لائیں گے، ہے نا، کتاب کے دلائل نہیں ہوں گے کیونکہ کتاب کا تو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث کے دلائل نہیں ہوں گے، بس اپنے عقل سے دلائل، اپنی خواہشات سے دلائل گھڑ لیں گے۔ اچھا، تو اور یہ سارے کا سارا گمان ہوگا۔ علم تو یعنی علم یقینی، علم کے دو شعبے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ علم کے دو شعبے ہیں، ایک ہے علم یقینی اور ایک ہے علم ظنی۔ علم یقینی جو ہے نا جی، وہ تو قرآن مجید ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ علم یقینی ہے مذہب کے حوالے سے۔ باقی سارے کا سارا ہے علم ظنی۔ علم ظنی متواتر احادیث، اس کے بارے میں بھی ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بھی یقینی علم دیتی ہیں، لیکن خبر واحد یعنی جو اکثر ہیں تو ان سے علم یقینی نہیں بلکہ علم ظنی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ علم یقینی جو ہے، اب یہ جو ظن ہے، گمان، ہاں جی، وہ گمان غالب جو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے، تاہم مذہب کے لیے، دین کے لیے، عقائد کے لیے وہ
علم یقینی جو ہے یقینی طور پر قرآن مجید ہے، اس سے آپ دلیل لائیں گے، توحید کے لیے لائیں گے، آخرت کے لیے لائیں گے، رسالت کے لیے لائیں گے، ہے نا، وہ دلیل یقینی ہوگی۔ اب قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کا پتہ ہی ہے کہ ہم کتنا، ہے نا، یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اور نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کی اپنی خواہشات ہیں، زندگی کا انحصار ان کی خواہشات پہ ہے، اور خواہشات سے پیدا ہونے والے دلائل پہ ہے، اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقین کی طرف نہیں آتے۔ یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید سے حاصل ہوگا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ قانون لکھتے ہیں، عبارت لکھتے ہیں، کوئی عقیدہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی جو کتاب پر زائد ہے نا، علم جتنا بھی پیدا ہوا، عقل سے پیدا ہوا، کسی کے اقوال نقل کرنے سے پیدا ہوا، وہ لکھا اپنے ہاتھ سے۔ اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس پر کہا یہ کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن مجید یا متواتر احادیث۔ اس مقصد کیا ہے اس سے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی اور ہلاکت ہے اس پر کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، جو لکھا مادی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ دو ہی قسم کے فائدے ہیں نا، ایک مالی ہے اور ایک سماجی ہے۔ سماجی طور پہ مقام اونچا ہو گیا، مرتبہ اونچا ہو گیا، لوگوں نے کہا بلے بلے بڑا عالم ہے اور اس کو مقدس بنا لیے اور اس کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے، اور اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ چومے، پاؤں چاٹے، اور اس قسم کا اس کی قدر و منزلت کی، اور علم کی دھاک بیٹھ گئی اس کی، اور لوگ اس کے علم سے متاثر ہو کر اس کے گرد حلقہ بنا کے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آ پہنچے، یعنی قدر و منزلت۔ تو تاثر تو یہی دیا اور ذہانت تھی تو اتنے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا، لیکن وہ ذہانت جو ہے وہ اس کام نہ آئی کہ اللہ کی حقیقی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، بلکہ اس نے یعنی اپنے مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی۔ بہت ساری ضعیف احادیث گھڑی لوگوں نے، ہمارے ہاں بھی، محض اپنا نام بنانے کے لیے، شہرت بنانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہر محدث تحریر کرتا ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے چپ کر کے جناب اتنا کوئی گھڑ گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کر دیا، اور محض اس لیے کہ جی ان کو اتنی حدیثیں یاد ہیں۔ تو بھئی وہ حدیثیں، اب امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ، اس میں سے انہوں نے جمع کتنی کی بخاری میں؟ 7000، باقی بہت ساری کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری جگہ بھی مطلب جمع کی، لیکن وہ درجہ نہیں ہے جو بخاری شریف کی روایات کا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں ایسے کہ جو جھوٹ گھڑ گھڑ کے پھیلاتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور رسول کے فرامین نہیں ہوتے، اور مقصد ان کا ذاتی شہرت یا ذاتی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، مالی مفاد یا سماجی مقام۔ تو یہ اللہ نے تو اس کو ہلاکت قرار دیا ہے۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے غیب پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھتا ہے، وہ سوچ لے پھر کہ یہ دنیا کی شہرت کے لیے یا مال کے لیے جو آپ نے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا کیا جواب دے گا، اللہ کے سامنے پھر اس کا کیا جواز پیش کرے گا۔
وہاں تو اللہ تو اس کو کہتا ہے ہلاکت اور تباہی ہے، لہٰذا اس کو مسلمانوں کو بھی ہلاکت اور تباہی ہی سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔